अंधे आदमी को मदद की पेशकश करते वक्त उस आदमी के दिल में जो बात को उसकी कार ले उड़ा कोई बदनीयती नहीं थी, बल्कि इसके बिल्कुल बरक्स उसने जो भी किया था वो ईसार और करीमुन नफसी के जज्बे के तहत किया था, जो जैसा कि हर कोई जानता है इंसानी फितरत के दो बेहतरीन वस्फ हैं और उससे ज़्यादा संगदिल मुजरिमों में पाए जाते हैं। वो तो एक सीधा साधा कार चोर था जिसे इस पेशे में तरक्की की कोई उम्मीद नहीं थी और इस कारोबार के हकीकी मालिक जिसका इस्तेहसाल करते रहते थे, क्योंकि यही लोग गरीबों की ज़रूरियात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। देखा जाए तो किसी अंधे आदमी की दस्तगीरी करने के बाद उसे लूटने और किसी लड़खड़ाते हकलाते आदमी के विरसे पर नज़र रखते हुए उसकी देखभाल करने में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं। ये ख्याल तो ऐन उस वक्त कुदरती तौर पर उसके दिल में आया था जब वो अंधे आदमी के घर के करीब पहुंचने ही वाला था। कोई शायद ये कहे कि जैसे उसने लॉटरी के टिकट बेचने वाले को देखते ही टिकट खरीदने का फैसला कर लिया था, उसे जिबिल्ली तौर पर कोई अंदाज़ा नहीं था। उसने इसलिए टिकट खरीदा था कि देखें कुछ हाथ भी आता है या नहीं। मनमौजी किस्मत जो भी दिखाए उसके लिए पहले से तैयार। दूसरे कहेंगे कि उसका मुहर्रिक उसकी शख्सियत का लाशऊरी रद्द-ए-अमल था, तशकीक पसंदों का जो तादाद में भी ज़्यादा होते हैं और हट धर्म भी। ये दावा होगा कि इंसानी फितरत के मामले में अगर एक तरफ ये सच है कि मौका हमेशा चोर को चोर नहीं बनाता, तो दूसरी तरफ ये भी सच है कि वो इसमें मददगार होता है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम ये ख्याल करेंगे कि अगर अंधे आदमी ने उस जाली सामरी की दूसरी पेशकश कबूल कर ली होती तो हो सकता है उस आखिरी लम्हे में उसकी करीमुन नफसी बरकरार रहती। हमारा इशारा इस पेशकश की तरफ है जो अंधे आदमी को उस वक्त तक साथ रहने के लिए की गई थी जब तक कि उसकी बीवी घर नहीं आ जाती। कौन जानता है कि कारचोर पर किए गए इस एतमाद से पैदा होने वाली अखलाकी जिम्मेदारी ने उसे इस मुजरिमाना तरगीब से बाज रखा होता और उन रोशन और नेक जज्बात की फतह का सबब बनती जिनकी अखलाक से इंतहाई आरी रूहों में भी मौजूदगी का हमेशा इम्कान होता है। बात उस पुरानी कहावत पर ख़त्म करते हैं जो ये सिखाते हुए कभी नहीं थकती कि अपने ऊपर सलीब का निशान बनाते हुए अंधा अपनी ही नाक तोड़ बैठा। अखलाकी ज़मीर जिसे अक्सर नादान लोगों ने आज़ुर्दा किया है और बहुत सौ ने रद्द किया है, वाकई अपना वजूद रखा है और हमेशा से रखता आया है। ये चार उनसुरी फ़लसफ़ियों की ईजाद नहीं था, जबकि रूह ऐसा मसला नहीं थी कि जिसके बारे में तीर तुक्के से काम चलाया जाता। वक्त के गुजरान के साथ मुआशरती इर्तिक़ा और बाहमी नस्ली तबादलों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अपने ज़मीर को अपने लहू के रंग और आंसुओं के नमक में ढाल सकें। और जैसे ये काफ़ी नहीं था, हमने अपनी आँखों को एक किस्म के आईने बना लिया और उनका रुख अंदर की तरफ कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब वो बिला कमोकास्त वही दिखाते हैं जिससे हम ज़बानी मुनकिर होने की कोशिश करते हैं। इस अमूमी मुशाहिदे में मखसूस सूरत हाल का इजाफ़ा कर लें कि सादा नफूस में किसी बुरे काम के इर्तिकाब से पैदा होने वाली पशेमानी हर किस्म के आबाई खौफ के साथ मिलकर अक्सर गडमड हो जाती है, तो नतीजा ये होगा कि रहम और मुआफ़ी के बग़ैर गोल मोल बातें करने वाले की सज़ा उससे दोगुनी हो जाएगी जिसका वो हकदार होता है। इस मामले में यही हुआ, इसलिए ये देखना नामुमकिन है कि खौफ और आफत ज़दा ज़मीर के दरमियान वो क्या तनासुब था जो हिरासा करने लगा चोर को जिस लम्हे उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और उसे चलाकर ले गया। बिलाशुबा वो शख्स की जगह पर बैठकर कभी सुकून में नहीं रह सकता था जो स्टीयरिंग व्हील को थामे अचानक अंधा हो गया था, जिसने कार के अगले शीशे में से देखा और अचानक कुछ न देख सका। ऐसे ख्यालात को खौफ के फासिद और पुरफरेब इफरीत के उभारने के लिए जो हमेशा अपना सर उठाता है, किसी बड़े तखय्युल की ज़रूरत नहीं होती। वो तो वहाँ पहले ही सर उठा रहा होता है। लेकिन ये पशेमानी भी थी, ज़मीर का पुरमलाल इजहार, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, या अगर हम इशाराती इस्तिलाहों में बयान करने को तरजीह दें, एक ऐसा ज़मीर जिसके काटने के दांत भी होते हैं, उसकी आंखों के सामने उस बेबस आदमी का तसव्वुर लाने ही वाला था जब वो अपनी कार का दरवाज़ा बंद कर रहा था। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बेचारे ने कहा था, और उसके बाद वो मदद के बग़ैर एक कदम भी उठाने के काबिल न होगा। चोर ने ट्रैफिक पर ज़्यादा सख्त और पहले दोगुनी तवज्जो मरकूज़ रखी ताकि ऐसे खौफनाक ख्यालात को अपने दिमाग पर मुकम्मल कब्ज़ा जमाने से बाज रख सके।
وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ذرا سی غلطی یا معمولی سی بے توجہی کی اجازت نہیں دے سکتا یہاں پولیس ہمیشہ آس پاس ہوتی تھی اور ان میں سے کوئی ایک سپاہی بھی اسے روک سکتا ہے۔ کیا میں آپ کا شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس دیکھ سکتا ہوں؟ پھر جیل خانے میں واپس۔ کیسی کٹھن زندگی تھی۔ وہ ٹریفک کی بتیوں کی تعمیل میں بے حد محتاط تھا۔ کسی بھی صورتحال میں بتی کے سرخ ہونے کے بعد نہ گزرنا، پیلی بتی کا احترام کرنا اور جب تک بتی سبز نہ ہو صبر سے انتظار کرنا۔ ایک موقع پر تو اسے لگا کہ جیسے اس نے خطیبوں کی طرح ٹریفک کی بتیوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اس نے کار کی رفتار کو کچھ ایسے منضبط کرنا شروع کیا کہ اسے اپنے سامنے ہمیشہ سبز بتی ملے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی رفتار اتنی زیادہ یا اتنی کم کیوں نہ کرنی پڑے کہ پیچھے آنے والے ڈرائیور غصے میں آ جائیں۔ بالآخر چونکہ وہ ذہنی طور پر پریشان اور ناقابل برداشت حد تک تناؤ میں تھا، وہ اپنی کار کو ایک چھوٹی سڑک پر لے گیا جہاں وہ جانتا تھا کہ ٹریفک کی بتیاں نہیں ہیں، اور کار کو بغیر ادھر ادھر دیکھے ایک جانب کھڑا کر دیا۔ وہ اتنا اچھا ڈرائیور تھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اعصاب پھٹ جائیں گے۔ بالکل یہی الفاظ تھے جو اس وقت اس کے ذہن سے گزرے۔ میرے اعصاب پھٹنے ہی والے ہیں۔ کار میں سخت گرمی تھی۔ اس نے دونوں طرف کی کھڑکیوں کے شیشے نیچے کر دیے، لیکن باہر کی ہوا اگر چل بھی رہی تھی تو وہ اندر کے ماحول کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ وہ شیڈ جہاں اس کار کو اسے لے جانا تھا بہت دور تھا، شہر سے باہر ایک گاؤں میں، اور اپنی موجودہ ذہنی حالت میں وہ وہاں کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ یا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی یا اس سے بھی بدتر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، وہ بڑبڑایا۔ تب اسے خیال آیا کہ سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے کار سے باہر نکل کر اپنے خیالات کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے۔ شاید تازہ ہوا مکڑی کے ان جالوں کو اڑا لے جائے، محض اس لیے کہ وہ بیچارہ مصیبت کا مارا اندھا ہو گیا۔ کوئی وجہ نہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو، یہ کوئی زکام نہیں کہ دوسرے کو لگ جائے۔ میں اس بلاک کا ایک چکر لگاؤں گا اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ باہر آیا اور کار کو تالا لگانے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ 1 منٹ میں واپس آ جائے گا، اور چلنے لگا۔ وہ ابھی 30 قدم بھی نہ چلا ہوگا کہ اندھا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے کلینک میں جو آخری مریض رہ گیا تھا وہی خوش طبع بوڑھا تھا جس نے بیچارے اچانک اندھے ہو جانے والے شخص کے بارے میں بڑی ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ وہ وہاں اس لیے موجود تھا کہ اسے اپنے موتیا بند کے آپریشن کی تاریخ طے کرنا تھی جو اس کی واحد آنکھ میں اتر آیا تھا۔ دوسری آنکھ کے خلا پر سیاہ کپڑے کا ایک پیوند لٹک رہا تھا اور موجودہ معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ لگی آتی ہیں، کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا، اور جب یہ موتیا بند پختہ ہو جائے گا تو ہم اسے ہٹا دیں گے۔ تب تم اس جگہ کو بھی نہ پہچان پاؤ گے جہاں تم رہتے ہو۔ جب آنکھ پر کالے پیوند والا بوڑھا چلا گیا اور نرس نے کہا کہ اب کمرے انتظار میں کوئی مریض نہیں، تو ڈاکٹر نے اندھے ہو جانے والے آدمی کی فائل نکالی اور اسے ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے ایک ہم پیشہ ساتھی کو فون کیا اور اس سے یہ گفتگو کی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے ایک بہت ہی عجیب مریض سے سابقہ پڑا۔ یہ شخص 1 سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ تک کے وقفے میں مکمل طور پر اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا۔ معائنے کے دوران آنکھوں کی ساخت میں کوئی قابل فہم خلل یا پیدائشی نقص ظاہر نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ہر چیز سفید نظر آتی ہے، ایک قسم کی گاڑھی دودھیا سفیدی کہ اس کی آنکھوں سے چمٹی ہوئی ہے، جیسے اس نے مجھ سے بیان کیا۔ میں اپنی بساط کے مطابق جتنا بہتر طور پر بتا سکتا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں واقعی یہ کوئی اندرونی مسئلہ ہے نہیں۔ آدمی نسبتاً جوان ہے، 38 برس کا۔ کیا تم نے ایسے مریض کے بارے میں کبھی سنا ہے یا پڑھا ہو یا کسی سے ذکر سنا ہو؟ میں نے بہت سوچا، فی الحال مجھے اس کا کوئی حل سجھائی نہیں دیتا۔ تھوڑا وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے ہیں۔ ہاں ہم انہی دنوں میں اکٹھے اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد میں کچھ کتابیں دیکھوں گا، کتابیات پر ایک بار پھر نظر ڈالوں گا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ہاں مجھے بے نظری ایگنوزیا کے بارے میں علم ہے۔ یہ روحانی بے بصری ہو سکتی ہے، لیکن پھر ان خصوصیات والا یہ پہلا مریض یا کیس ہوگا، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ آدمی واقعی اندھا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں بے نظری کے مرض میں مبتلا آدمی دیکھی بھالی چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل اندھے پن کا مرض ہو
لیکن یاد ہے میں نے تمہیں شروع ہی میں بتا دیا تھا، یہ اندھا پن سفید ہے، مکمل اندھے پن کے برعکس، جس میں مکمل تاریکی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ کسی نوع کا سفید اندھا پن ہو، ایک سفید تاریکی جیسی کہ یہ ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، جس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کل فون کروں گا اور بتا دوں گا کہ ہم دونوں اکٹھے معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ گفتگو ختم کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کرسی کی پشت سے اپنی کمر لگا دی، کچھ منٹ تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا سفید کوٹ افسردگی کے ساتھ آہستہ آہستہ اتار دیا، ہاتھ دھونے کے لیے غسل خانے میں گیا، لیکن اس بار اس نے آئینے سے مابعد الطبیعاتی انداز میں نہیں پوچھا یہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا سائنسی نقطہ نظر واپس آ گیا تھا۔ یہ حقیقت کے بے نظری اور مکمل بے بصری کی تشخیص اور تعریف کتابوں میں بھی اور عمل میں بھی پوری صحت کے ساتھ متعین ہو چکی ہے۔ پھر بھی ان میں نوعی تبدیلیوں، اگر یہ لفظ مناسب ہے، اور دوسرے نمونوں کی نمود کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، اور لگتا ہے کہ وہ دن آ گیا ہے۔ دماغ کے بند ہو جانے کی ہزاروں وجوہات ہو سکتی ہیں، صرف یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیسے کوئی لوگوں کے ہاں دیر سے جانے والا واپسی پر اپنا ہی دروازہ بند پائے۔ یہ ماہر آشوب چشم ادبی ذوق بھی رکھتا تھا اور موضوع کہاوت استعمال کرنے کی وجدانی صلاحیت بھی۔ اس شام ڈنر کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بتایا، آج ایک عجیب کیس سے واسطہ پڑا، ہو سکتا ہے یہ نفسی بے بصری، سائیکک بلائنڈنس یا مکمل اندھے پن ایموروسس کی کوئی قسم ہو، لیکن اس طرح کی علامات کے تسلیم کیے جانے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ یہ کیا بیماریاں ہیں؟ مکمل اندھا پن اور وہ دوسری چیز، اس کی بیوی نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے عام فہم زبان میں اسے بتایا تاکہ اس کے تجسس کی تشفی ہو سکے۔ پھر وہ کتابوں والی الماری کی طرف گیا جہاں اس کی طبی کتابیں رکھی تھیں، کچھ اس کے یونیورسٹی کے زمانے کی تھیں، دوسری زیادہ قریبی زمانے کی اور بعض حال ہی میں شائع ہونے والی، جن کا مطالعہ کرنے کا ابھی اسے وقت نہیں ملا تھا۔ اس نے فہرست مضامین پر نظر دوڑائی اور باقاعدہ وہ ہر چیز پڑھنی شروع کی جس کا بے نظری اور مکمل بے بصری سے تعلق تھا، ایک بے چین سے تاثر کے ساتھ کہ وہ اپنی اہلیت سے ماورا میدان میں دخل اندازی کر رہا ہے، اعصابی جراحت کے پراسرار خطے میں جس کا اس کے ذہن میں انتہائی مبہم سا خیال تھا۔ اس رات کافی دیر گئے اس نے زیر مطالعہ کتابوں کو ایک طرف رکھا، تھکی ہوئی آنکھوں کو ملا اور اپنی کرسی کی پشت سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس لمحے ایک متبادل خیال خود بخود اس کے ذہن میں آیا، پوری وضاحت کے ساتھ، اگر یہ بے نظری کا معاملہ ہے تو مریض اس وقت وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا جو وہ اب تک دیکھتا رہا تھا، مطلب یہ کہ اس کی قوت بینائی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ہوتی، صرف اس کا دماغ کرسی کو جہاں کہیں بھی وہ پڑی ہو شناخت کرنے کی اہلیت کھو بیٹھا ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بصری نس کی طرف رہنمائی کرنے والے منور ہیجان کے خلاف اپنا درست رد عمل جاری رکھتا۔ عام فہم اصطلاحات میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس چیز کو جاننے کی جسے وہ جانتا تھا اور مزید برآں اسے بیان کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہوتا۔ مکمل بے بصری یا اندھا پن تو شک و شبے سے بالا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو مریض کو ہر چیز سیاہ دکھائی دیتی۔ مکمل بے بصری کے حوالے سے اگر آپ میرے دیکھنے کے فعل کے استعمال کو معاف فرمائیں، اندھے آدمی نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس فعل کے دوبارہ استعمال کو معاف فرمائیں، ایک گاڑھا اور ایک ہی طرح کا سفید رنگ، جیسے وہ ایک دودھیا سمندر میں غوطے لگا رہا ہو، سفید مکمل بے بصری۔ علم صرف کے مطابق متضاد تو ہے ہی، ایک عصبیاتی امر محال بھی ہے، کیونکہ وہ دماغ جس کے لیے حقیقی تمثالیں، شکلیں اور رنگ ناقابل ادراک ہوں گے، ویسے ہی سفیدی میں مسلسل سفیدی کے غلاف میں لپٹا ہوا ہونا بھی ناقابل ادراک ہوگا، جیسے رنگوں، شکلوں، تمثالوں کے بغیر کوئی سفید تصویر درست بینائی والے کسی شخص کو نظر آئے، چاہے درست بینائی کے بارے میں کسی حتمی انداز سے کہنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ صاف ضمیر کے ساتھ ایک بند گلی میں رک جانے پر ڈاکٹر نے مایوسی سے اپنا سر ہلایا اور اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی بیوی پہلے ہی اپنے بستر کی طرف جا چکی تھی۔ اسے دھندلا سا یاد آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اس کے سر کو چوم کر یقیناً بتایا ہوگا، میں تو چلی سونے۔ فلیٹ میں اب خاموشی تھی، کتابیں میز پر بکھری ہوئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اچانک اسے خوف محسوس ہوا، جیسے اب کسی بھی لمحے وہ خود بھی اندھا ہونے والا ہو اور اسے یہ پہلے سے معلوم تھا۔ وہ اپنا سانس روکے انتظار کرتا رہا۔
کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک لمحے کے بعد ہوا جب وہ الماری میں واپس رکھنے کے لیے کتابیں اکٹھی کر رہا تھا۔ پہلے اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنے ہاتھ نظر نہیں آتے، پھر وہ جان گیا کہ وہ اندھا ہو چکا ہے۔ کالے چشمے والی لڑکی کا مرض کچھ ایسا سنگین نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کے ڈھیلے کی جھلی پر معمولی ورم تھا جو ڈاکٹر کے تجویز کردہ قطروں یعنی ڈراپس کے استعمال سے فوراً ختم ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، آئندہ چند روز سونے سے پہلے صرف اپنا چشمہ اتار دیا کرو۔ یہ مذاق وہ برسوں سے دہراتا چلا آ رہا تھا۔ ہم یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ یہ مذاق ماہرین آشوب چشم کو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آیا ہے، لیکن ناکام کبھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور مریضہ بھی سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی، اور اس موقع پر یہ مسکراہٹ کارآمد بھی تھی کیونکہ لڑکی کے دانت خوبصورت تھے اور وہ ان کی نمائش کرنا بھی جانتی تھی۔ مردوں بیزاری کی وجہ سے یا زندگی میں بہت سی مایوسیوں سے واسطہ پڑنے کے سبب کوئی بھی عام شکی مزاج جو اس عورت کی زندگی کی تفصیلات سے واقف ہو اشارتاً کہہ سکتا ہے کہ اس کی حسین مسکراہٹ اس کے پیشے کا ایک گر تھی، ایک خامخواہ کا ظالمانہ دعویٰ، اس لیے کہ اس کی مسکراہٹ اس وقت بھی ایسی ہی تھی جب وہ ابھی دودھ پیتی تھی۔ یہ الفاظ اب کم کم ہی سننے میں آتے ہیں جب اس کا مستقبل ایک بند کتاب تھا اور اس کو کھول کر دیکھنے کا تجسس ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ سادہ لفظوں میں اس عورت کو طوائفوں کے طبقے میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ جس زمانے کا یہاں ذکر ہے اس کے سماجی تعلقات کے تانے بانے کی پیچیدگی، چاہے دن کے معاملات ہوں یا رات کے، افقی ہوں یا عمودی، ہم سے جلد بازی اور حتمی فیصلے سنانے کے رجحان سے احتراز کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک ایسا جنون جس سے ہم اپنی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کی بنا پر شاید کبھی چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ اگرچہ یہ جاننے کا امکان تو ہو سکتا ہے کہ جونوں میں بادل کی مقدار کتنی ہے، لیکن یونانی دیوی کے ساتھ خلط ملط پر اصرار کلیتاً جائز نہ ہوگا، جو کہ ماحول میں ڈولتے ہوئے پانی کے قطروں کے معمولی ارتکاز سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ عورت پیسوں کی خاطر مردوں کے ساتھ ہم بستر ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بغیر کسی مزید سوچ بچار کے ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم اسے طوائفوں کے طبقے میں شمار کریں، لیکن چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ صرف اسی وقت کسی مرد کے ساتھ جاتی ہے جب اس کا جی چاہتا ہے، اور جس کے ساتھ جانے کو اس کا جی چاہتا ہے، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس حقیقی فرق کی وجہ سے پیش بینی کے طور پر اسے طوائفوں کے طبقے سے علیحدہ رکھا جانا چاہیے۔ اس کا بھی عام لوگوں کی طرح ایک پیشہ ہے، اور عام لوگوں کی طرح وہ اپنے وقت کا فائدہ اٹھاتی ہے، اپنے جسم سے لطف اندوز ہونے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی خاطر، انفرادی اور عمومی دونوں۔ اگر ہم اسے کسی ابتدائی تعریف تک محدود کرنے کی کوشش نہ کریں تو بالآخر ہم وسیع تر معنوں میں یہ کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے، مزید برآں زندگی سے جتنا لطف اندوز ہو سکتی ہے ہوتی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر کے کلینک سے باہر نکلی تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا کالا چشمہ نہیں اتارا۔ سڑک کی روشنیاں اسے پریشان کر رہی تھیں، خاص طور پر روشن اشتہارات۔ وہ ایک دوا فروش کی دکان میں داخل ہوئی تاکہ ڈاکٹر کے تجویز کردہ قطرے خرید سکے۔ اس نے کوئی توجہ نہ دینے کا فیصلہ کیا جب اس شخص نے جو اسے دوا دے رہا تھا کہا کہ بعض آنکھوں کو کالے چشمے کے پیچھے چھپائے رکھنا کتنی بے جا بات ہے۔ ایک فقرہ جو نامناسب ہونے کے علاوہ اور ایک دوا فروش کے ملازم کے منہ سے نکلا ہو، اس کے اس یقین کے خلاف بھی تھا کہ سیاہ چشمہ اس میں ایک پراسرار کشش پیدا کرتا ہے اور راہ چلتے مردوں کی دلچسپی کو ابھار سکتا ہے۔ شاید وہ اس کا جواب دیتی اگر آج واقعی کوئی شخص اس کا انتظار نہ کر رہا ہوتا۔ ایک مٹ بھیڑ جو اس کے لیے کسی اچھی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مادی منفعت اور دوسری تسکین دونوں کے لحاظ سے وہ شخص جس سے کہ ملنے والی تھی اس کا پرانا شناسا تھا۔ وہ اسے پہلے ہی بتا دیتی تھی کہ وہ چشمہ نہیں اتارے گی اور وہ برا نہیں مانتا تھا، اگرچہ ڈاکٹر نے اسے ابھی یہ حکم نہیں دیا تھا، اور یہ بات اس شخص کو دلچسپ بھی لگتی تھی اور جدا گانا بھی۔ دوا فروش کی دکان سے نکلنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹیکسی والے کو روکا اور اسے ہوٹل کا نام بتایا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے لگائے وہ تصور میں لطف اندوز ہونے لگی۔ اگر یہ اصطلاح موضوع ہے متعدد اور گوناگوں حسی لذتوں کی سنسنی خیزیوں سے، اس پہلے آشنا بوسہ لب سے، اس پہلی بے تکلف ہماغوشی سے، عالم مستی کے پے در پے ہونے والے دھماکوں تک جو اسے مزمحل اور مسرور چھوڑ جائیں گے جیسے وہ مسلوب ہونے والی ہو۔ خدایا ہماری حفاظت کر چکراتی چکا چوند کرتی آتش بازی میں۔ اس لیے ہمارے پاس یہ نتیجہ اخذ کرنے کی کئی وجوہات ہیں کہ اگر کالے چشمے والی لڑکی کا ساتھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا جان گیا ہے،
صحیح وقت کے تعین اور تکنیک کے لحاظ سے تو وہ ہمیشہ پیشگی اور اس کے منہ مانگے معاوضے سے 2 گنا ادا کرتا ہے۔ ان خیالوں میں کھوئے کھوئے چونکہ وہ ابھی ابھی ڈاکٹر کی فیس ادا کر کے آ رہی تھی، اس نے اپنے آپ سے پوچھا، آیا یہ اچھا نہ ہوگا اگر وہ آج ہی سے اپنا معاوضہ بڑھا دے، جس بات کو وہ ہنسی ہنسی میں کرنے کی عادی تھی۔ اس نے ٹیکسی والے کو اپنی منزل مخصوص سے 1 گلی پہلے ٹیکسی روکنے کا حکم دیا، اتر کر اسی طرف جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئی جیسے وہ انہی کے ساتھ چلی جا رہی ہو، گمنام اور احساس جرم اور شرم کے ظاہری آثار کے بغیر۔ وہ فطری انداز سے ہوٹل میں داخل ہوئی اور بار کی طرف جانے والے گلیارے میں سے گزرتی بار میں پہنچ گئی۔ وہ مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے آ گئی تھی، اس لیے اسے انتظار کرنا تھا۔ ملاقات کا باقاعدہ وقت طے کیا گیا تھا۔ اس نے ایک ہلکے مشروب کا آرڈر دیا اور کسی طرف دیکھے بغیر مزے سے پیتی رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے غلطی سے مردوں کی تلاش میں رہنے والی عام کسبی سمجھا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے کوئی سیاح لڑکی دوپہر کسی میوزیم میں گزارنے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے، وہ لفٹ کی جانب بڑھی۔ نیکوکاری کو اگر کوئی شخص اب بھی اس حقیقت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا، تکمیل کے کٹھن راستے میں ہمیشہ گڑھے ملتے ہیں، لیکن بدکاری اور گناہ قسمت کے اتنے چہیتے ہیں کہ وہ ابھی وہاں پہنچی ہی تھی کہ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ 2 مہمان باہر آئے، بڑی عمر کا ایک جوڑا۔ وہ اندر داخل ہوئی، تیسرے فلور کا بٹن دبایا۔ کمرہ نمبر 312 اس کا منتظر تھا۔ یہی ہے، اس نے احتیاط سے دروازے پر دستک دی۔ 10 منٹ کے بعد وہ برہنہ تھی، 15 منٹ بعد کراہ رہی تھی، 18 منٹ بعد وہ سرگوشیوں میں محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ اسے اب کسی تصنع کی ضرورت نہیں تھی۔ 20 منٹ بعد وہ دیوانی ہونے لگی۔ 21 منٹ کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم لذت اور مستی سے پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ 22 منٹ کے بعد وہ پکار اٹھی، اب اور جب دوبارہ اپنے حواس میں آئی تو تھکن اور مسرت کے عالم میں بولی، مجھے اب تک ہر چیز سفید دکھائی دیتی ہے۔